बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। इसराइल बाज नहीं आ रहा है। इसराइली वजीर दिफा ने आज ऐलान किया है कि कैदी छुड़ाने के बाद गजा के अंदर मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह किया जाएगा और हमास के असलहे के ज़खायर भी तबाह किए जाएंगे। इसराइली फौज ने इस काम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ मुसलमान फौजें गजा की तामीर नो के लिए और गजा में दोबारा इसराइली जंग को रोकने के लिए या इसराइल को किसी भी तरह के मुतवक्के हमले से निपटने के लिए गजा के अंदर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। क्या वाकई गजा की जंग दोबारा होगी? ये तफसीलात आपको बताएंगे। एक और अफसोसनाक खबर सामने आई है कि मिस्र के अंदर गजा और इसराइल के दरमियान जंगबंदी करवाने वाला जो कतर का वफद था वो एक बड़े हादसे का शिकार हुआ है। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के काफिले को हादसा हुआ है और कतरी वजीर आजम बाल बाल बच गए हैं। क्या कतर पर इसराइल का एक और हमला हुआ है? कतर और इसराइल के दरमियान कशीदगी क्यों बरकरार है? इस हवाले से इसराइली मीडिया में आज एक तहलका खेज रिपोर्ट छपी है। आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि इसराइली वजीर दिफा इसराइल कात्स ने ऐलान किया है कि हम अपने कैदी छुड़ाने के बाद गजा में दोबारा दाखिल होंगे और दोबारा ऑपरेशन करेंगे और हमास की सुरंगों को भी तबाह करेंगे। गजा को डीमिलिटराइज किया जाएगा और इसके लिए हमने मुकम्मल मैकेनिज्म बनाया हुआ है और इसके लिए अमेरिका की हिमायत और मदद भी हमें हासिल है। चुनांचे ये ट्वीट देखें जो इसराइली वजीर दिफा ने अपने एक्स अकाउंट पर नशर किया है। उसका तर्जुमा मैं आपके सामने उर्दू में रखूंगा। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कात्स ने कहा कि यरगमालियों की वापसी के मरहले के बाद इसराइल को सबसे बड़ा चैलेंज गजा में हमास के तमाम जेर जमीन सुरंगों, जिनको उसने लिखा टेरर टनल्स, को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। यह कार्रवाई इसराइली फौज IDF बराह रास्त करेगी और उसके साथ साथ एक बैनुल अक़वामी मैकेनिज्म भी कायम किया जाएगा जो अमेरिका की निगरानी और क़यादत में काम करेगा। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि यह कदम गजा को गैर अस्करी यानी डीमिलिटराइज्ड बनाने और हमास को उसके हथियारों से महरूम करने के उस मुआहदे की असल अहमियत है जिस पर इत्तेफाक किया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि मैंने इसराइली फौज को इस मिशन की तैयारी शुरू करने की हिदायत कर दी है। यह है इसराइली वज़ीर दिफा के एक्स अकाउंट पर की जाने वाली पोस्ट का ट्वीट का तर्जुमा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल बास आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कैदी जो मंडे को रिहा होने हैं, यानी अगले 24 घंटों में इसराइली कैदी रिहा हो जाएंगे, तो इसराइल अपने सारे कैदी छुड़ाने के बाद क्या गजा में दोबारा फौजें भेजकर दोबारा लड़ाई शुरू करेगा? अब गजा में हमास की सुरंगें कहां हैं, कहां कहां पर मौजूद हैं, इसके बारे में इसराइल के मीडिया में जो तफसीलात आई थी कि गजा सिटी, गजा शहर के अंदर है। अब गजा शहर जहां लोग वापस लौट रहे हैं, जहां लोग अपने घरों को आ रहे हैं, क्या इसराइल उस गजा सिटी पर दोबारा हमला करेगा? अब इस इसराइली वज़ीर दिफा के बयान से यह वाज़ेह होता है कि इसराइल गजा की जंग दोबारा गोया शुरू करना चाहता है और इससे बात वाज़ेह होती है कि इसराइल सिर्फ कैदी छुड़ाना चाहेगा और फिर दोबारा जंग शुरू कर देगा। लेकिन बाज लोग कह रहे हैं, यानी बाज इसराइली माहिरीन का यह दावा है कि यह महज अपने हामियों को खुश करने के लिए बयान दिया गया है, वरना अंदर से हकीकत यह है कि इसराइली फौजें अब गजा में दोबारा दाखिल नहीं हो सकेंगी। ये ट्रंप ने खुद जमानत और गारंटी दी है और अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ साथ कतर, तुर्की और मिस्र, ये 3 बड़े मुल्क जामिन हैं, गारंटर हैं कि इसराइल गजा की जंग दोबारा शुरू नहीं करेगा। जहां तक हमास के असलहे को लेने की बात है या गजा में डीमिलिटराइज की बात है, डीमिलिटराइजेशन की बात है, तो इसके लिए फेज 2 है जंगबंदी का, जिसके लिए मुज़ाकरात होंगे, ये माहिरीन बता रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इकराम, कतर के हवाले से इसराइल का रवैया नहीं बदला है। कतर के खिलाफ इसराइल की जो कोशिशें हैं वो बहुत खतरनाक हद तक हैं। पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखें। इसराइल का सहाफ़ी है योआफ ज़ैतून, जो यदीओत आहरानोत से मुंसलिक है और वो गजा के अंदर 2 साल तक मिलिट्री कॉरेस्पोंडेंट की हैसियत से, नुमाइंदे की हैसियत से गजा की जंग को भी करीब से इसराइली फौज के साथ मिलकर कवर करता रहा है। उसकी रिपोर्ट वाईनेट पर नशर हुई है, जिसका मैं तर्जुमा आपके सामने रखूंगा कि कतरी रकम की वापसी, फौज की वार्निंग, वो मुसलमान भाई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह है हेडलाइन। तफसील क्या है? इसराइली फौज IDF के एक सीनियर अफसरान में से एक ने खबरदार किया है
کہ قطر کو دوبارہ غزہ کی مالی امداد نہیں کرنی چاہیے۔ قطر اور ترکی دراصل اخوان المسلمین کے اتحادی ہیں، اور اس اسرائیلی فوجی افسر نے کہا کہ ہم نے ایک نیا ماڈل بنایا ہے جو متحدہ عرب امارات، یونائٹڈ عرب ایمریٹ، مصر، اردن اور امریکہ کے اشتراک سے تیار ہوا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے غزہ کی تعمیر نو، ریکنسٹرکشن کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اسرائیلی فوجی افسران کے مطابق اگر غزہ کی تعمیر یا امدادی رقوم کے انتظام کے لیے کوئی بین الاقوامی نظام بنایا جاتا ہے تو یہ وہی ہوگا جو آپریشن پروٹیکٹیو ایج کے بعد بنایا گیا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صدر ٹرمپ کو یہ سمجھانا ہوگا کہ تمام عرب ملک ایک جیسے نہیں ہیں۔ قطر اور ترکی اخوان المسلمین کے بھائی ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات اور مصر ان کے مخالف ہیں۔ ہمیں قطر اور ترکی کو غزہ میں زیادہ رول نہیں دینا چاہیے، یہ اسرائیلی اخبار کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ اب غزہ میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ گراؤنڈ کی سچویشن کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا اندر کی خبر بتاتا ہوں۔ اندر گراؤنڈ میں سب سے زیادہ جو اس وقت عملی طور پر رول ہے وہ ترکی اور قطر ہی کا ہے۔ مصر کا بھی ہے لیکن ترکی اور قطر کا سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اخوان المسلمین کا قطر اتحادی ہے اور مصر اس کا مخالف ہے، اگر واقعی ایسا ہے تو پھر مصر اور ترکی کے تعلقات کیوں ہیں؟ مصر اور ترکی کی باہمی مشقیں کیوں ہوئی ہیں؟ مصر ترکی سے اسلحہ، ڈرون وغیرہ کیوں لے رہا ہے؟ اور پھر قطر اور مصر کے درمیان تعلقات کیوں ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخوان المسلمین جس کا ہب اور مرکز مصر رہا ہے، اور جہاں السیسی، عبد الفتاح السیسی حکمران ہے جس نے اخوان المسلمین کے عوامی منتخب شدہ صدر محمد مرسی کا تختہ الٹا تھا، وہ کبھی بھی قطر یا ترکی کے ساتھ اخوان المسلمین کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یہ غزہ کا مسئلہ مصر کے لیے یہ ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اگر اسرائیل کی سرحدیں اور بارڈر مصر کے ساتھ جڑ جائیں اور پھر اسرائیل غزہ کے لوگوں کو نکال کر صحرائے سینا میں بھیج دے اور غزہ کے اندر نہر بن گوریون بن جائے اور سوئز کنال کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے تو مصر کیا یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے؟ $15 ارب نہر سوئز سے مصر کو ملتی ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے قبضے کا مطلب ہے بن گوریون نہر کا بننا، اور مصر کبھی یہ نہیں چاہے گا۔ بہرحال اب ہو کیا رہا ہے کہ مصر کی، قطر کی اور ترکی کی، ان کی ٹاسک فورسز غزہ کے اندر پہنچ رہی ہیں۔ اردگان نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر غزہ میں دوبارہ جنگ شروع کرنے کی کوشش ہوئی تو ترکی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس کو روکے گا۔ یہ اردگان کی 2-3 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی جنگ دوبارہ شروع کرنا خواب تو ہے لیکن اتنا آسان نہیں ہے۔ اور پھر ٹرمپ نے خود کہا کہ دونوں جنگ سے تنگ آ چکے ہیں، یعنی اسرائیل بھی تنگ آ چکا ہے اور حماس بھی تنگ آ چکا ہے۔ بہرحال اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں اس معاملے میں۔ ایک اور بڑی خبر کا ذکر ضروری ہے، یہ بہت افسوسناک خبر ہے کہ وہ قطری وفد جو مصر کے شہر شرم الشیخ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کے لیے گیا تھا، اس قطری وفد میں 3 بڑے ڈپلومیٹ تھے جن کی گاڑی کو ایک حادثہ ہوا ہے۔ بنیادی طور پر قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں قطر کے، ان کے قافلے کو مصر کے شرم الشیخ شہر میں رات گئے حادثہ پیش آیا ہے، اور اس حادثے میں کئی گاڑیاں الٹی ہیں جن میں 2 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں جو کہ ڈپلومیٹ تھے اور اس قطری وفد کا حصہ تھے جنہوں نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کروائی، اور قطری وزیر اعظم کی گاڑی الٹنے سے محفوظ رہی۔ البتہ 3 ڈپلومیٹ تھے قطر کے جو اس جنگ بندی معاہدے کے روح رواں تھے، وہ اس حادثے کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں، اور قطر کی طرف سے باقاعدہ ان کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ یہ خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے جو قطر کے مختلف ذرائع ابلاغ میں نشر ہوئی ہے، جس میں کہا گیا کہ 3 ڈپلومیٹ جو تھے وہ قطر کے اس حادثے کے اندر نشانہ بنے ہیں، اور اس حادثے کی مکمل انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ جو 3 لوگ نشانہ بنے ہیں ان میں ایک سعود بن ثامر آل ثانی ہے جو قطر کے بادشاہ اور وزیر اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن غانم الخیارین ہے، حسن بن جابر الجابر ہیں۔ یہ جو تینوں ڈپلومیٹ تھے یہ بنیادی طور پر قطری شاہی خاندان سے ہی ان کا تعلق ہے، یہ بھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ تو اب یہ جو حادثہ ہوا ہے، یعنی مصر کے اندر شرم الشیخ میں ڈپلومیٹس کی گاڑیوں کو حادثہ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو کسی اور زاویے سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ زاویہ مبینہ طور پر کوئی نہ کوئی سازش، کوئی نہ کوئی پلاٹ یا کوئی نہ کوئی ایسی پری پلان، اسے آپ سازش بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مصر کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں جس میں گاڑیوں میں حادثے ہوئے، دھماکے ہوئے اور لوگوں کو مارا گیا۔ تو کیا کہیں یہ بھی کوئی حملہ تو نہیں تھا؟ اس حوالے سے ماہرین اور ڈیپ
انالیسس کرنے والے لوگ اس کو گہرائی سے جا کر دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ اسرائیل کا قطر پر کوئی ایک اور حملہ تو نہیں ہے؟ یاد رہے قطر اور اسرائیل کے درمیان تناؤ بہت زیادہ ہے، کشیدگی برقرار ہے۔ اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ٹرمپ کے حکم پر قطر سے معافی مانگی تھی اور وہ معافی قطر نے ایکسیپٹ کر لی تھی اور کہا تھا کہ کوئی احسان نہیں کیا ہے، لیکن قطر کے حوالے سے میں نے آپ کو وائی نیٹ کی رپورٹ بتا دی ہے، اور ابھی جو 2 دن پہلے کل ہم نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ قطر نے امریکہ کی سرزمین آئیڈاہو میں، وہاں ایک بڑا فوجی اڈا ہے امریکہ کا، ماؤنٹین ایئر فورس بیس کے نام سے، وہاں پر ایک ایئر فورس فیسلٹی حاصل کی، یعنی قطر پہلا مسلمان ملک ہے جس نے امریکہ کے اندر ایک فوجی اڈا بنایا ہے یا فوجی چھاونی بنائی ہے، جس پر امریکہ اور اسرائیل کے اندر پرو اسرائیلی اور پرو جو اسرائیل کے حامی لوگ ہیں امریکہ میں، انہوں نے شدید احتجاج کیا تھا۔ اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ قطر کی دولت اور قطر کے پیسے سے امریکی صدر ٹرمپ رام ہوا ہے اور گویا قطر نے امریکہ کو خرید لیا۔ یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم نے کل بھی آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا۔ تو اس سارے معاملے کو، یعنی قطری وزیر خارجہ وزیر اعظم کے قافلے کو حادثہ ہونا اور اس میں سے 3 بڑے ڈپلومیٹ کا چلے جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہی تینوں ڈپلومیٹ تھے جو غزہ اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی اہم شرائط کو اندر سے جاننے والے لوگ تھے، یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی غزہ میں حماس کو دھمکی کا ایک مؤثر ڈپلومیٹک جواب دیا تھا، جو کہ بڑا سٹرونگ قسم کا جواب تھا۔ تو مختلف طرح کے سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، مختلف طرح کے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں بہت خوفناک ہیں اور اس کے نتائج بڑے سنگین ہو سکتے ہیں اگر اس میں اسرائیل پس پردہ یا موساد یا کسی اور طرح سے اس میں کسی نہ کسی طرح سے کسی کی شمولیت نظر آتی ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہوگا اگر ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس کی وجہ سے ممکنہ طور پر جو قطر ہے وہاں بھی اس طرح کی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے جو مصر کے اندر یہ حملہ کا ہونا، یہ کیا مصر کی سرزمین کی وائلیشن تو نہیں ہے؟ یاد رہے مصر اور اسرائیل کے تعلقات بھی ہیں، اور مصر کے اندر اس سے پہلے بھی موساد کے جاسوس وغیرہ پکڑے جاتے رہے ہیں۔ اب تک کے لیے مزید تفصیلات آئیں گے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑ جائیں، آگے نشر کرنے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوسناک منظر اور صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان شدید جنگ اور جھڑپیں دیکھی گئی ہیں۔ گزشتہ رات پاکستان کی مختلف جو سرحدی چیک پوسٹیں تھیں ان پر اور سرحدی علاقے تھے ان پر افغانستان کی طرف سے شیلنگ کی گئی، گولہ باری کی گئی اور حملہ کیا گیا۔ پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پہل افغان طالبان نے کی ہے، اور افغان طالبان نے مختلف پاکستان کے سرحدی علاقوں کو راکٹ سے، میزائلوں سے اور مارٹر گولوں سے ٹارگٹ کیا ہے۔ جب پاکستان پر حملہ ہوا افغان طالبان کی طرف سے تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے دیا گیا۔ پاکستان نے بھی توپوں کے ذریعے سے، ڈرونز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ جنگی جہازوں کے ذریعے سے افغانستان کی طالبان کی جو چیک پوسٹس ہیں ان پر بمباری کی ہے۔ پاکستان کی طرف سے کلیم اور دعویٰ نشر ہوا ہے، جیسے کہ مختلف پاکستان کی نیوز سائٹس ہیں جیسے جیو نیوز ہے، ایکسپریس ہے اور باقی میڈیا نیٹ ورک ہے، یہاں تک کہ پاکستان کی حکومت کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر جو شدت پسند تھے ان کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں، اور افغانستان کی طرف سے 20 سے زائد چیک پوسٹوں پر قبضہ کر کے وہاں پاکستانی جھنڈے بھی لہرائے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات پاکستان کے سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ پر نشر کی گئی ہیں۔ باقاعدہ ویڈیوز اور تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں جن میں پاکستان کے جھنڈوں کو پاکستان کی فورسز کی طرف سے لہرانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغانستان کی طرف سے کلیم نشر ہوا کہ پاکستان کے اندر انہوں نے پاکستان کی چیک پوسٹوں پر حملے کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے کئی فوجی ٹارگٹ کرنے اور زخمی کرنے کا طالبان حکومت نے دعویٰ کیا ہے۔ اور افغانستان کی حکومت کا جو وزارت دفاع کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس پر بھی یہ خبر نشر ہوئی اور کہا گیا کہ پاکستان نے چونکہ افغانستان میں آ کر 2 دن پہلے بمباری کی تھی اور ایئر سپیس کی وائلیشن کی تھی، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ افغانستان کے طالبان حکومت کے جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے جس میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر حملوں میں ملوث ہے۔ پاکستان آئسس کو، داعش وغیرہ کو پناہ دیے ہوئے ہے اور اس کے ذریعے سے افغانستان میں حملے ہوتے ہیں۔ ہم پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کیا جائے یا ان کی چیک پوسٹیں ختم کی جائے۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں پر طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ پاکستان آگ سے کھیل رہا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اور جو کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ یہ ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان پر الزام لگایا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد جو طالبان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کی ملٹری کو جو جواب دیا ہے اس میں 58 پاکستانی فوجی
ان کے بقول یا ان کے دعوے کے مطابق وہ نشانہ بنائے گئے ہیں اور 30 سے زائد کو زخمی کیا گیا ہے۔ یہ طالبان کے ترجمان یعنی جو افغانستان میں طالبان حکومت ہے اس کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بیان ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان کے اسلحے کے ذخائر کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ تقریباً 20 سے زائد طالبان کی فوج کے لوگ بھی اس لڑائی میں مارے گئے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ جو لڑائی ہوئی ہے اس لڑائی میں شدید قسم کی عالمی سطح پر ہلچل دیکھی گئی ہے۔ چنانچہ مصر اور قطر اور اسی طرح سے ترکی، ایران اور سعودی عرب، یہ چند بڑے ملک تھے جنہوں نے پاکستان اور طالبان کے درمیان کلیش پر شدید رد عمل دیا۔ سعودی عرب نے کہا کہ دونوں برادر اسلامی ملک ہیں، لہٰذا دونوں صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، یہ لڑائی دونوں کے مفاد میں نہیں ہے۔ قطر نے بھی یہی کہا کہ پاکستان اور افغانستان میں کلیش کا ہونا اور لڑائی کا ہونا یہ افسوسناک ہے، اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کو رکوانے کے لیے رول ادا کرنے کو بھی تیار ہیں۔ ایران نے کہا کہ ہم برادر اسلامی ملکوں کے درمیان ہونے والی اس لڑائی سے بہت پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی دوبارہ نہ ہو، اور یہ کلیش کسی کے مفاد میں نہیں ہے، اس سے فائدہ دشمنوں کو ہوگا۔ اسی طرح سے ترکی کی بھی سٹیٹمنٹ آئی اور دونوں ملکوں کو صبر و تحمل کے ذریعے سے، افہام و تفہیم کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کا کہا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر شدت پسند گروہوں کے ٹھکانے ہیں جنہیں پاکستان کی حکومت فتنۃ الخوارج کا نام بھی دیتی ہے، اور پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک افغانستان کی سرزمین پر یہ ٹھکانے موجود ہیں کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی اور پاکستان جواب دیتا رہے گا۔ اب افغان حکومت پاکستان میں داعش کے ٹھکانوں کا الزام لگاتی ہے، اور پاکستان کی طرف سے افغان سرزمین میں جو شدت پسند گروہ ہیں ان کے ٹھکانوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحدی بارڈرز ایریا ہے، کراسنگ پوائنٹ جنہیں چمن، سپن بولدک اور باقی جگہوں کا نام ہے، وہ سب کے سب بند کر دیے گئے ہیں۔ دونوں طرف کے لاکھوں شہری رل گئے ہیں اور صورتحال بہت پیچیدہ ہو چکی ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر۔ اب یہ جو پاکستان میں اور افغانستان میں لڑائی ہوئی ہے اس کا جو سبب ہے وہ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ پاکستان کی فورسز پر 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑا حملہ ہوا دہشت گردوں کی طرف سے، جس میں درجنوں پاکستانی فوج سولجر جو تھے وہ نشانہ بنے، اور اس کے علاوہ مختلف پاکستان کے خیبر پختونخوا کے علاقوں میں بھی شدت پسندی کی ایک تازہ لہر دیکھی گئی ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ افغانستان کی سرزمین میں طالبان حکومت کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے، طالبان اس کا انکار کرتے ہیں، اور افغانستان میں بھی وقتاً فوقتاً مختلف طرح کے دھماکے رپورٹ ہوئے ہیں جس میں افغان حکومت پاکستان پر الزام لگاتی ہے کہ داعش کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن پس پردہ جو محرکات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں۔ آپ امریکی صدر ٹرمپ کی کچھ دن پہلے کی سٹیٹمنٹ کو ذرا دوبارہ ملاحظہ کریں، جس میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر طالبان نے ہمیں بگرام فوجی اڈا نہ دیا تو بہت بری چیزیں رونما ہوں گی۔ افغان طالبان کو بار بار ٹرمپ حکومت کی طرف سے للکارا گیا اور کہا گیا کہ تمہارے پاس 7-8 ارب ڈالر کا امریکی اسلحہ ہے، یہ تم ہمیں واپس کرو ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ٹرمپ حکومت نے یہ بھی کہا کہ امریکی فوج جس انداز سے افغانستان سے نکلی وہ ذلت امیز، شکست امیز مرحلہ تھا۔ اگر میری حکومت ہوتی جو بائیڈن کی طرح، میں افغانستان کی سرزمین سے امریکی افواج کو اس طرح سے رسوا کن انداز میں نہ نکالتا اور نہ امریکی اسلحہ وہاں چھوڑنے دیتا۔ افغان طالبان کو ٹرمپ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ بگرام فوجی اڈا ہمیں حوالے کرو، تاکہ ہم نے چین پر نظر رکھنی ہے، اور چین کے نیوکلیر پروگرام افغان بگرام فوجی اڈے سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے جہازوں کے ذریعے سے۔ تو اور اب بگرام فوجی اڈا امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا تھا، حالانکہ طالبان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ سوویت یونین کے زمانے میں تعمیر ہونا شروع ہوا تھا، اور طالبان نے انکار کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کا 1 انچ بھی امریکہ کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر ناظرین اکرام، ایدی کوہن نامی ایک اسرائیلی صحافی بھی ہے اور اسرائیلی میڈیا کے اندر مشہور ہے، سوشل میڈیا پر بھی مشہور ہے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی کہ پاکستان طالبان کو ختم کر دے اور طالبان پاکستان کو ختم کر دے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کی کوئی بات ہوگی نہیں، یعنی ایک طرح سے جشن کا اظہار کیا گیا ہے۔ اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں ناظرین کرام، قرآن مجید کی مشہور آیت ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور صلح کو قرآن مجید کے اندر ایک بہترین آپشن کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی مکمل آیت ہے میرے سامنے، میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورۃ الحجرات کی آیت ہے، مفہوم اور ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا
کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر تجاوز کرے یعنی صلح کو توڑے تو پھر جو باغی ہو اس سے لڑائی کی جائے، اور اگر وہ دونوں صلح کی پاسداری کریں یا دونوں تیار ہو جائیں دوبارہ صلح پر تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ معاملات کو طے کیا جائے، اور اللہ بہترین عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے اور عدل و انصاف کو پسند بھی کرتا ہے۔ یہ مفہوم میں نے آپ کے سامنے ترجمہ اور مفہوم جو ہے اس آیت کا رکھا ہے۔ اب ایک طرف افغانستان کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دوسری طرف پاکستان کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، اور دونوں طرف سے نعرہ تکبیر لگائے جا رہے تھے، اور یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ یہ جو اس طرح کے تنازعات ہوتے ہیں یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3.5 سالوں میں جب سے طالبان کی حکومت ہے اس طرح کے کئی مرتبہ کلیش ہو چکے ہیں۔ افسوسناک یہ ہے کہ دونوں طرف سے مسلمان ہی، کلمہ گو ہی نشانہ بنتے ہیں، اور سب سے مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ تاریخ میں اس طرح کے کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے، قطر نے، ترکی نے اور اسی طرح سے ایران نے، ان ملکوں نے بار بار یہ کہا ہے کہ دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایران نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، سعودی عرب نے کہا کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، اور اسی طرح سے چین کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ اب اگر امریکہ واقعی افغانستان میں بگرام فوجی اڈہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور چین اور روس پر نظر رکھنا چاہتا ہے تو یہ پھر ایک بہت بڑی گریٹ گیم ہے، اور پھر اس کی وجہ سے مستقبل میں بہت شدید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے امریکہ کی افغانستان میں نیٹو کی 9/11 کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بے حد نقصان ہوا، اربوں ڈالر پاکستان کے برباد ہوئے، پاکستان میں لاکھوں لوگ متاثر ہوئے، اور ہزاروں پاکستانی شہری اس سے امریکہ کی جنگ کا نشانہ بنے۔ اگر خدا نہ خواستہ پھر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور جو تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے، اور جو معاملات ہیں گڑبڑ وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ افغان طالبان کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، افغان طالبان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور پاکستان کی طرف سے بھی جو عالمی برادری کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، مسلم امہ کی طرف سے اپیل کی گئی ہے، اس کو دیکھنا ہوگا اور افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو اور مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ غزہ کی جنگ کے بعد دشمنوں کی نظریں بہت سے ملکوں پر لگی ہوئی ہیں، اور بار بار یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ غزہ کے بعد ترکی کا نمبر ہے، ایران کا نمبر ہے، پاکستان کا نمبر ہے، اس لیے بہت سی چیزیں دیکھ کر سمجھ کر چلنا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے اور ان کے درمیان باہمی امن اور باہمی اتحاد قائم کرے، کیونکہ قرآن مجید کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ سب کے سب مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔